सरजमीन पर है कोई इस दुनिया में, है कोई ऐसी चीज जो उसकी रहमतों के साए में ना हो। कायनात का एक एक जर्रा उसकी रहमतों के साए में है कोई जो उसकी रहमतों का इनकार करे? महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा मिन शैइन यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्न वल इंस व फी रवायतिन इल्ला कफरतल जिन्न वल इंस। दुनिया की सारी मखलूक मुझे अल्लाह का रसूल तस्लीम करती है सिवाय बदमाश जिनों के, बदमाश इंसानों के, बदमाश काफिरों के। यही मुझे अल्लाह का रसूल नहीं तस्लीम करते। तो अब जो महबूब खुदा को अपना रसूल तस्लीम ना करें, महबूब खुदा ने तरीका बता दिया कि वो क्या होगा। या तो बदमाश जिन्नात है, या बदमाश काफिर है। यही क्या है मुझे अल्लाह का रसूल नहीं समझता। इसके अलावा जितनी भी मखलूकें हैं सब मुझे अल्लाह का रसूल तस्लीम करती हैं, सिवाय इन बदमाश काफिरों के, बदमाश जिनों के, बदमाश इंसानों के। हदीस की किताबों में औराक को जब पलटोगे तो क्या इस वाक़े को फरामोश कर जाओगे? वाक़या निगारी मकसूद नहीं, समझाने के लिए बयान कर रहा हूं। बड़ा ही मशहूर वाक़या आपने उलमा से बारहा सुना होगा कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बकरे का गोश्त नोश फरमा रहे थे। सरकार के सामने गोश्त रखा हुआ है। महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उठाया, हाथ में लिया और अपने मुंह के करीब ही जैसे ले गए, फौरी वो बोटी जो थी बोल पड़ी, उसके अंदर जान पैदा हुई, वो बोल पड़ी और कहती क्या है वो बोटी? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप मुझे मत खाएं इसलिए कि मुझ में जहर मिला हुआ है। वाकया यूं था कि एक यहूदी औरत ने गोश्त के अंदर जहर मिला दिया था ताकि महबूब खुदा जब इस गोश्त को खाएं तो यह जहर उन्हें नुकसान पहुंचाए। मिला तो दिया, लेकिन जैसे ही महबूब खुदा ने लिया हाथ में, मुंह के करीब ही ले जाना चाहते थे, बोटी बोल पड़ी, आप मुझे मत खाएं इसलिए कि मुझ में जहर मिला हुआ है। दोस्तों, आलम ख्याल में उस बोटी से पूछो कि अहे बोटी, न तेरे पास जान, न तेरे पास दिमाग, न तेरे पास आंख, न तेरे पास कान, न तेरे पास नाक, न तेरे पास मुंह, न तेरे पास बोलने की सलाहियत, न देखने की सलाहियत, न सुनने की कुव्वत, न सोचने की कुव्वत, तेरे पास कुछ भी नहीं। कहे बोटी तू बोली कैसे? जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो तू बोली कैसे? दोस्तों, तो वो बोटी जवाब देती नजर आएगी, यकीनन तू सही कह रहा है, मेरे पास बोलने की सलाहियत नहीं, देखने की कुव्वत नहीं, सोचने की कुव्वत नहीं, सुनने की ताकत नहीं है, ये तू सही कह रहा है। अरे नादार, तू इसे मत दे कि मेरे पास ये चीज है कि नहीं, बल्कि तू ये दे इस वक्त मैं किसके हाथों में हूं। अरे ये सिर्फ मुझे जिंदगी नहीं दे रहा है, ये तो सारे आलम को जिंदगी दे रहा है। सैयदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मा मिन शैइन यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्न वल इंस। दुनिया की हर शय मुझे अल्लाह का रसूल तस्लीम करती है सिवाय इन बदमाश जिनों के, बदमाश इंसानों के। बेजानों की बात थी तो एक बेजान की और भी बात याद आई मुझे। एक तो आपने मौलाना अमजद अली साहब से सुन ही लिया था कि कंकड़ी ने किस तरीके से कलमा पढ़ा। उसी अबू जहल के एक वाक़या और याद आ गया मुझे। अबू जहल ने अपना एक माबूद बनाया, वो भी किस चीज का?
پیتل اور تانبے کا بنا ہے، بہت خوبصورت معبود، اپنے ہاتھ سے اپنا معبود بنا رہا ہے، اپنے رب کو وہ اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے، بندہ اپنے معبود کو بنا رہا ہے۔ اب اس کی مرضی چاہے جیسا بنائے، بنا رہا ہے۔ اب بناتے وقت اس نے تانبے کو کس طریقے سے گلایا ہوگا، سانچے میں اس کو کس طریقے سے ڈال کے دبایا ہوگا، یہ بندہ جانے، معبود جانے۔ اس سے اب سے کیا مطلب ہے؟ بنانا شروع کیا، جس طریقے سے اسے بنانا تھا، جتنا حسین اپنے معبود کو تھا بنایا، بنا کر کے اسے ایک زمانے تک رکھے رہا اپنے پاس، اور اسی کی خوب عبادت و پرستش کرتا رہا۔ وہ جتنا اس کی پوجا کرنی تھی، جتنی عبادت کرنی تھی، وہ کرتا ہی رہا۔ ایک دن اپنے معبود کے سامنے بیٹھا اور بیٹھ کر کے کہنے لگا، اے میرے معبود، آج تک میں نے تجھ سے کچھ بھی نہیں کہا ہے، آج تک کچھ بھی نہیں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیری کتنی عبادت کی ہے۔ حالانکہ ابو جہل جانتا تھا کہ یہ میری بات سن نہیں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہا، تو جانتا ہے کہ میں نے تیری کتنی پرستش کی ہے، کتنی عبادت کی ہے۔ اے معبود، آج تم میری ایک بات مان لے۔ وہ بات کیا اس نے رکھی اپنے معبود کے سامنے؟ کہ میرے معبود، تم محمد عربی کی توہین کر دے، تو محمد عربی کی توہین کر دے۔ اپنی معبود کو خوب سمجھایا، جتنا سمجھانا تھا سمجھا لیا۔ دیکھو دوستو، ابو جہل کو عبادت کے بدلے جنت نہیں چاہیے، جنت کی بہاریں نہیں چاہیے، جنت کا محل نہیں چاہیے، جنت کے باغات اسے نہیں چاہیے، بلکہ عبادت کے بدلے اسے کیا چاہیے؟ محمد عربی کی توہین چاہیے۔ سمجھا رہا ہے معبود کو۔ انا بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اپنے معبود کو سمجھایا اور اس کے بعد اپنے معبود کو اٹھایا، اپنے کندھے پر رکھا، لے کے چلا۔ اگر نہیں اٹھاتا، نہیں کندھے پر رکھتا تو معبود جاتا کیسے؟ لے کے چلا، پہنچا سرکار کی بارگاہ میں۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے کیا کیا؟ اپنے معبود کو رکھ دیا۔ رکھنا تھا کہ اس بت کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ جان پیدا ہوئی تو ابو جہل بہت خوش ہوا کہ بڑا وفادار معبود میرا، بڑا لائق معبود ہے۔ یہ تو پہنچتے ہی اس نے اپنی حرکت دکھانا شروع کر دیا، خوش۔ دوستو، اس میں ابو جہل کا کوئی کمال نہیں تھا، یہ بھی میرے نبی کا معجزہ تھا، یہ بھی میرے آقا کا معجزہ تھا کہ جیسے اس نے اس بت کو سامنے رکھا، محبوب خدا کی نگاہ اس سے ٹکرائی، اس میں روح پیدا ہو گئی، اور جیسے ہی جان پیدا ہوئی فوری وہ بت بول پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ کلمہ طیبہ کی صدا بلند کرنے لگا، اپنی غلامی کو پیش کرنے لگا، محبوب خدا کی بارگاہ میں اترانے لگا، محبوب خدا کا نام لینے لگا۔ دوستو، اپنا عشق، اپنی محبت کا محبوب خدا کی بارگاہ میں اظہار کرنے لگا۔ دوستو، اس منظر کو دیکھ کر کے ابو جہل غصے میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ ارے غصے میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب معبود نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو بندہ کیوں نہ پڑھ لیتا؟ اس کو بھی چاہیے تھا جب معبود ہی پڑھ رہا ہے تو بندہ ہی پڑھ لے۔ لیکن انا بڑی بری چیز ہوتی ہے، وہ اکڑا رہا، غصے میں آ گیا کہ پوجا میں کروں، پرستش میں کروں، عبادت اس کی میں کروں، اس کو روزانہ صاف ستھرا میں کروں، سب کچھ کروں میں، اور کلمہ پڑھے کسی اور کا۔ غصے میں آ گیا، بندہ غصے میں ہے، معبود خطرے میں ہے۔ آگے بڑھا، اس نے اپنے معبود کی ٹانگ کو پکڑا اور اٹھا کر کے وہیں پٹک دیا۔ معبود کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے،
لیکن دوستو وہ بدھ بھی ہمیں ایک سبق دے گیا, وہ بھی ہمیں ایک پیغام دے گیا کہ اے لوگو, اے غلامان مصطفیٰ, اے امت مصطفیٰ, اگر تمہاری کوئی عبادت کرتا, اے لوگو اگر کوئی تمہاری پرستش کرتا, اے لوگو اگر کوئی تمہاری عبادت و ریاست کرتا, تو بتاؤ تم کیا ہوتے؟ تم اپنے وقت کے شداد ہوتے, اپنے وقت کے نمرود ہوتے, اپنے وقت کے حامان ہوتے, اپنے وقت کے فرعون ہوتے. لیکن مجھے دیکھو, ساری زندگی اس نے میری عبادت کی, لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنا. میں نے وہی کہا جو محمد عربی نے کہا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ما من شیء یعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس. دنیا کے ہر شے اور جانداروں کی طرف چلیں. اکثر علماء بیان فرماتے رہتے ہیں, ایک مرتبہ ایک جنگل میں چرواہا سمجھتے ہیں جو بکریاں وغیرہ چراتے ہیں, جانور جو چراتے ہیں جنگلوں میں, ایک چرواہا اپنی بکریوں کو جنگل میں چرا رہا تھا. جنگل کے اندر سے ایک بھیڑیا نکلا, ایک بکری کنارے چر رہی تھی, اس بکری کو اس نے پکڑ لیا اور لے کے بھاگا. جب لے کے بھاگا بھیڑیا, چرواہے نے دیکھا, اس نے بھی دوڑایا. المختصر یہ کہ اس نے اپنے جانور کو اس کے منہ سے بچا لیا اور لا کر کے بکریوں کے درمیان چھوڑ دی. تھوڑی دیر کے بعد چرواہا کیا دیکھتا ہے, وہی بھیڑیا ایک اونچے ٹیلے کے اوپر بیٹھا, اونچی جگہ پہ بیٹھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گویائی عطا فرما دیا. وہ بھیڑیا چرواہے کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے چرواہے, شکار تو میں نے کیا تھا, تو کون ہوتا ہے چھڑانے والا؟ تو نے چھڑا کیوں لیا میرے شکار کو مجھ سے؟ اتنا کہنا تھا کہ چرواہے کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ درندہ ہو کر, جانور ہو کر, بھیڑیا ہو کر انسانوں کی طرح مجھ سے بات کر رہا ہے. بہت تعجب ہوا اس کو. دل ہی دل میں یہ چیز سوچ ہی رہا تھا کہ بھیڑیا پھر بول پڑا. کیا چرواہے سوچ کیا رہا ہے؟ تجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ میں بھیڑیا ہو کر تجھ سے کلام کر رہا ہوں, انسانوں کی طرح میں تجھ سے مخاطب ہوں, اس بات پر تجھے تعجب ہو رہا ہے؟ ارے مجھے تو تجھے دیکھ کر اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی وادیوں کے بیچ میں ایک نبی ہے جو ماضی و مستقبل کی خبریں دے رہا ہے, مگر تو اس پر ایمان نہیں لا رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی صلی اللہ تعالی علیہ یا رسول اللہ. شہزادے صوفی ملت زندہ باد, نبی محدث اعظم زندہ باد. ایسے ہی ایک بھیڑیا اور بھی تھا جو اپنے شکار کو دوڑائے ہوئے تھا. شکار آگے آگے, بھیڑیا پیچھے پیچھے. دوڑتے دوڑتے شکار حدود حرم میں داخل ہو گیا. جو حجاج کرام مدینہ طیبہ مکہ معظمہ گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ حرم کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے. حدود حرم میں داخل ہو گیا. جیسے ہی حرم میں داخل ہوا وہ جانور بھیڑیا رک گیا. بھیڑیا حرم کے اندر نہیں گیا, اس کے پیچھے پیچھے نہیں گیا. اس منظر کو حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. یہ اور ابو جہل دونوں دیکھ رہے تھے اس منظر کو. ابو جہل نے کہا ابو سفیان تم نے دیکھا؟ کہا کیا؟ کہا یہ بھیڑیا کتنا سمجھدار ہے, کتنا عقل مند ہے, کتنا ہوشیار ہے کہ اس نے حرم کی حرمت کا کتنا لحاظ رکھا, حرم کی پاکی کا کتنا لحاظ رکھا کہ اپنے شکار کے پیچھے پیچھے حرم کے اندر نہیں گیا. کتنا سمجھدار بھیڑیا ہے. جیسے ہی ابو جہل نے کہا تو اس وقت بھی وہ بھیڑیا بول پڑا وہیں پر کہ تم دونوں کو
اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے جس شکار کو دوڑا رکھا تھا جب وہ حدود حرم میں داخل ہو گیا تو میں اس کے پیچھے پیچھے حرم کے اندر نہیں گیا. میں نے حرم کی حرمت کا لحاظ رکھا, حرم کی پاکی کا لحاظ رکھا, میں نے اس کا ادب و احترام کیا, اس لیے میں اندر نہیں گیا. اور تم دونوں کو اس بات پر تعجب ہونے لگا. ارے سنو, تم دونوں کو دیکھ کر مجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی وادیوں کے بیچ میں ایک نبی ہے جو ماضی و مستقبل کی خبریں دے رہا ہے, مگر تم اس پر ایمان نہیں لا رہے ہو. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و بارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دوستو, چرواہے کے دل میں جذبہ پیدا ہوا بھیڑیے کی اس بات سے کہ ہم بھی محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جائیں, لیکن ڈر اس بات کا اسے کھائے جا رہا تھا. جب موجودگی میں بھیڑیا بکری کو لے کے بھاگ گیا تو اگر ہم اس جنگل میں چھوڑ کے گئے اپنی بکریوں کو, اس رسول اعظم سے ملنے کے لیے واپس آئیں گے تو ایک بھی بکری نہیں ملے گی, سب یہ کھا جائے گا. یہ سوچ ہی رہا تھا, وہ سمجھدار بھیڑیا پھر بول پڑا, اے چرواہے, اگر تو تمنا رکھتا ہے, دل میں جذبہ رکھتا ہے اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کا, تو تو جا ان سے ملنے کے لیے, گھبرا مت. تیری بکریوں کی رکھوالی میں کروں گا, تیری بکریوں کی رکھوالی میں کروں گا. دوستو, اس کے دل میں اس آواز کو سن کر اور جذبہ پیدا ہوا. المختصر یہ کہ وہ بکریوں کو چھوڑ کر ویسے ہی محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. سرکار سے اپنے سارے حالات بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا. سرکار کی غلامی میں آنے کے بعد پھر سرکار سے اجازت لے کے جنگل کی طرف اپنی بکریوں کی طرف آیا. کیا دیکھتا ہے؟ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. بھیڑیا جو ہے بکریوں کی کیا کر رہا ہے؟ رکھوالی کر رہا ہے. دوستو بتاؤ, کیا بھیڑیے کا کام رکھوالی کرنا ہے؟ بھیڑیے کا کام رکھوالی کرنا ہے؟ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے, دیکھا نہیں سنا, کہ بھیڑیا جنگلی درندوں میں اتنا خطرناک درندہ ہے کہ ہر درندے اپنے شکار کو پہلے جان سے مار ڈالتے ہیں, پھر اس کے خون کو پیتے ہیں, پھر اس کے گوشت کو کھاتے ہیں. لیکن بھیڑیا اتنا سخت درندہ ہے کہ اپنے شکار کو زندہ ہی نوچ نوچ کر کھاتا ہے, اور جب مر جاتا ہے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اتنا خطرناک درندہ. تو کیا بھیڑیے کا کام رکھوالی کرنا ہے؟ دوستو, جب تک کہ چرواہے کی نظر اپنے مال و متاع کی جانب تھی, جب تک کہ چرواہے کی نظر اپنی دولت کی جانب تھی, جب تک کہ چرواہے کی نظر اپنی پراپرٹیز کی جانب تھی, جب تک کہ چرواہے کی نظر اپنی بکریوں کی جانب تھی, بھیڑیا آیا شکار کر لے گیا. لیکن جب اسی چرواہے کی نظر محمد عربی کی طرف ہو گئی تو وہی بھیڑیا رکھوالا بن گیا. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے لوگو, جب تک کہ تمہاری نگاہ اپنے مال و متاع کی جانب ہوگی, جب تک کہ تمہاری نگاہ اپنی دولت کی جانب ہوگی, جب تک کہ تمہاری نگاہ اپنے سرمایہ کی جانب ہوگی, جب تک کہ تمہاری نگاہ اپنی پراپرٹیز کی جانب ہوگی, جب تک کہ تمہاری نگاہ اپنے ڈالر اور پاؤنڈ کی جانب ہوگی, سنو, یہ دنیاوی درندے تمہیں تباہ کرتے رہیں گے, تمہیں پریشان کرتے رہیں گے, تمہیں ہلاک کرتے رہیں گے. اور جب تمہاری توجہ, جب تمہاری نگاہ کالی کملی والے آقا کی جانب ہو جائے گی, محمد عربی کی جانب ہو جائے گی, یہی دنیاوی درندے تمہارے رکھوالے بن جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ما من شیء یعلم انی رسول اللہ الا مردت الجن والانس. دنیا کی ہر شے مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرتی ہے سوائے ان بدماش جنوں کے, بدماش انسانوں کے. یہی نہیں مانتے. دوستو, ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو اسے ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے.
ادھر ادھر متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے سب سے عظیم سرمایہ وہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ محبت رسول. اور اس محبت میں جو کامیاب ہو گیا وہ پوری امت کا تاجدار ہو گیا. یہ بے جان چیزیں جب میرے آقا سے محبت کرنے لگیں تو مومنین کی زبان پر آ گئی. بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہر مومن ان کا نام لینے لگا. اور دوستو یہ تو بے جان چیزوں کا معاملہ تھا، لیکن آؤ چلیں ان صحابہ کرام کی بارگاہ میں، چلیں فاروق اعظم کی بارگاہ میں، چلیں صدیق اکبر کی بارگاہ میں، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں، علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں، صہیب رومی کی بارگاہ میں، ان صحابہ کرام اولیاء کرام کی بارگاہ میں. آخر یہ اتنے زبردست مقام پر پہنچے کیسے؟ انہیں بلندی ملی کیسے؟ انہیں سرداری نصیب کیسے ہوئی؟ دوستو اگر ان کی پوری ہسٹری کو، اگر پوری ان کی سوانح عمری کو پڑھو گے اور غور سے مطالعہ کرو گے، صدیق اکبر کو دیکھو گے، فاروق اعظم کو دیکھو گے، عثمان غنی کو دیکھو گے، علی مرتضیٰ کو دیکھو گے، یہ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو گے تو تمہیں صرف اتنی سی بات معلوم پڑے گی کہ انہیں سرداری ملی کیسے. ملنے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ سب کے سب غلام مصطفیٰ تھے. یہ سب کے سب غلام مصطفیٰ تھے اور اپنی غلامی پر ناز کیا کرتے تھے. آقا کی بارگاہ میں کبھی یہ اپنے آپ کو آقا تصور کر کے نہیں جاتے تھے، اپنے آپ کو سردار تصور کر کے نہیں جاتے تھے، اپنے آپ کو دولت مند تصور کر کے نہیں جاتے تھے، بلکہ آقا کی بارگاہ میں جب بھی ان کا جانا ہوتا تھا، جب بھی گزر ہونا ہوتا تھا ان کا، تو ان کے دل میں بس یہی ایک تمنا رہتی تھی، اے محبوب خدا، جس طریقے سے آپ نے اپنے در کا ہمیں غلام بنایا ہے، ایسے ہی ہم ساری زندگی آپ کے در کے غلام بنے رہے، ہماری غلامی میں فرق نہ آنے پائے. تو دوستو محبوب خدا کی بارگاہ میں غلامی اختیار کیا تو کیا محبوب نے انہیں صرف غلام ہی بنا کے رکھا؟ کیا صرف غلام ہی بنا کے رکھا؟ دوستو حضرت صدیق اکبر نے محبوب خدا کی غلامی اختیار کی، فاروق اعظم نے محبوب خدا کی غلامی اختیار کی، عثمان غنی نے محبوب خدا کی غلامی اختیار کی، علی مرتضیٰ نے محبوب خدا کی غلامی اختیار کی. صحابہ کرام کی جماعت نے جب غلامی اختیار کی تو یہ صرف غلام ہی نہ رہے، بلکہ محبوب خدا نے اپنی ساری امت مسلمہ کا انہیں تاجدار بنا دیا. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و بارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تو دوستو صحابہ کرام کا یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، جنہوں نے محبوب خدا کو دیکھا ہے. آؤ ہم جس کے فیضان کرم سے مالا مال ہونے کے لیے بیٹھے ہیں، آؤ اس مخدوم الملت رئیس المتکلمین کی بارگاہ میں چلیں. حضور سید محمد محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جب عشق کی بات آتی ہے تو یہ واقعہ بیان کر دینا بھی مناسب میں سمجھتا ہوں کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تشریف لے گئے مدینہ طیبہ. حضور محدث اعظم ہند کچھوچا شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور آپ کا عشق، آپ کی محبت کیسی تھی اور کیسا پیغام اپنے چاہنے والوں کو دیا، اس پر توجہ چاہتا ہوں. حضور محدث اعظم ہند مدینہ طیبہ جب پہنچے تو جس مکان میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس میں آپ کے احباب بھی تھے. اپنے احباب سے کہا تیار ہو جاؤ، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے چلنا ہے. احباب تیار ہوئے. حضور محدث اعظم پا جب ایک کیف طاری ہے، آقا کے عشق و محبت میں مست ہیں. اس وقت مدینے کی گلیاں پتھروں کی تھیں، پچ روڈ نہیں تھا. اب تو کافی فیسلٹیز ہو گئی ہے. اب بڑے بڑے درخت ببول کے ان روڈوں کے کنارے رہا کرتے تھے. حضور محدث اعظم ہند
मदीने तैयबा जब पहुंचते थे तो चप्पल नहीं पहनते थे, हमेशा नंगे ही पैर चलते थे। मदीने की गलियों से आपका गुजर हो रहा है और किधर जा रहे हैं? महबूबे खुदा की जानिब। रास्ते में आपके पैर में एक कांटा धंस गया, बबुल का बड़ा कांटा, वो धंस गया पैर के अंदर। वो तो धंस गया अंदर और मुहद्दिस आज़म हिंद को कुछ भी एहसास नहीं। उसी आलम में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पीछे जो लोग आपके चल रहे थे उन्होंने देखा कि हुजूर मुहद्दिस आज़म के पैर से खून निकल रहा है। कहा हुजूर ये आपके पैर में क्या हुआ, खून क्यों निकल रहा है? हजरत ने फरमाया मुझे नहीं मालूम। अपने पैर को उठाया, देखा तो एक कांटा धंसा हुआ है और खून बह रहा है। लोगों ने कहा हुजूर इस कांटे को निकाल दो। हजरत ने फरमाया नहीं, ये कांटा नहीं निकलेगा। वहीं पर आपने कपड़े का इंतजाम किया, कपड़ा लेकर के बांध लिया उसको, और जब तक मदीने तैयबा में रहे उस कांटे को निकाला ही नहीं। और वहीं तक नहीं, हज से भी फारिग हो गए, उसके बावजूद भी कांटा नहीं निकाला। मक्के और मदीने से होकर हिंदुस्तान भी आ गए और उस कांटे को नहीं निकाल रहे हैं। लोग कह रहे कांटा निकाल दिए, नहीं निकाल रहे हैं। जब आशिकों ने पूछा हुजूर इस कांटे को निकाल क्यों नहीं दे रहे हैं आप, आपका पैर खराब हो जाएगा, तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो कितना प्यारा जवाब सरकार मुहद्दिस आज़म ने दिया। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यह मदीने का कांटा है? ये मदीने का कांटा है। उसी कांटे पे मुहद्दिस आज़म ने एक कलाम भी तहरीर किया कि चुटकियां ले रहा है सीने में, चुटकियां ले रहा है सीने में, दर्द पाया था जो मदीने में, जान कर दी फिदा बेहम्दिल्लाह, जान कर दी फिदा बेहम्दिल्लाह। ये मिला उम्र भर के जीने में, ये मिला उम्र भर के जीने में। मुहद्दिस आज़म हिंद अपनी सारी खिदमात को एक तरफ रखते हुए अपने चाहने वालों को यह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐ आशिको, ऐ मेरे नबी के दीवानों, अगर आका की मोहब्बत में कभी तुम्हें ठेस लग जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे उसी ठेस को अपनी आकबत के लिए अपनी तुलजान समझ लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हो सकता है कि उसी ठेस से तेरी नजात हो जाए, तू बख्श दिया जाए, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं जो कहना चाहता था कि दोस्तों जिस मुहद्दिस आज़म के दिल में उस सरजमीन के कांटे की जब इतनी मोहब्बत है, जो उस कांटे की इतनी मोहब्बत और उल्फत है कि मदीने का कांटा निकलवा नहीं रहे हैं, सोचो मदनी ताजदार से कितनी मोहब्बत रही होगी, मदनी ताजदार से कितनी मोहब्बत रही होगी। ये उसी मोहब्बत का फैजान है, ये उसी मोहब्बत का करम है कि मुहद्दिस आज़म अपने वक्त में तन्हा मुहद्दिस थे, और सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं, सिर्फ मुफ्ती ही नहीं, मुहद्दिस आज़म की वो जात थी। मुहद्दिस आज़म दीन और सुन्नियत का वो अजीम सरमाया थे कि सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं थे, बल्कि ऐसी फकीराना दरवेशाना शान लिए हुए थे कि मुहद्दिस आज़म ने अपनी निगाहों से न जाने कितनों को राह हिदायत अता किया, न जाने कितनों को मुहद्दिस बनाया, न जाने कितनों को मुफ्ती बनाया। ये मुहद्दिस आज़म ही का फैजान करम है कि जिसको जिस खिताब से नवाज दिया, दुनिया आज तक उसी खिताब से याद करती नजर आ रही है। किसी को मुजाहिद मिल्लत कहा, किसी को मुफ्ती आज़म कहा, किसी को हुज्जतुल इस्लाम कहा, किसी को सदरुल अफाजिल कहा, किसी को सदरुल शरिया कहा, किसी को शेर बशेर अहले सुन्नत कहा, किसी को सदरुल उलमा कहा, किसी को इमामुन नह कहा, किसी को खतीब मशरिक कहा, किसी को आला हजरत कहा। यह मुहद्दिस आज़म ही की ज़बान
تھی کہ جس کو جو خطاب دیا لوگ اس کے نام کو بھول گئے، خطاب سے آج تک یاد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دوستو، جس کو محدث اعظم خطاب دے دے تو وہ چمکتا نظر آئے، اور جسے اپنا بنا لے پھر اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چاہیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ۔ رسول اللہ یا حبیب اللہ سرور شاہ کریمہ دستگیر دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، رب حبل امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام صلوات اللہ، حبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کس حال اپنا سنائے ہم، کس زخم دل کا دکھائے ہم، جسے بولنا بھی نہ سکا، اس بے زبان کا سلام لو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، حبیب یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اے حبیب خالق دو جہاں، دل ناتواں کا سلام لو، تمہیں پنجتن کا ہے واسطہ، دل بے کسا کا سلام لو، یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا ایہا المزمل، الصلاة والسلام علیکہ یا ایہا المدثر، الصلاة والسلام علیکہ یا طٰہٰ و یاسین، الصلاة والسلام علیکہ یا خواجہ کونین، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔
سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طفیل ہماری خطا و غلطیوں کو معاف فرما. سامعین کے سننے میں کہیں سے کوئی خطا کوئی لغزش ہوئی رب قدیر تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سبوں کے قلب میں اسلام و بانی اسلام کی محبت عطا فرما, اپنے محبوب کی محبت و الفت پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سبوں کو راہ ہدایت راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سبوں کے دل میں اپنے محبوب کی محبت پیدا فرما دے, اپنے محبوب کے فرامین کی محبت پیدا فرما. یا اللہ ہم سبوں کو پنج وقتہ نمازی بنا دے, جو ہم میں بے نمازی انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں اپنے حبیب کی سچی طفیل ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا بے قدیر ان کے سروں سے یہ قرضے کو دور فرما دے. یا اللہ جن والدین کے سروں پہ بچے بچیوں کے فرائض رب قدیر ان کے سروں سے عظیم فرائض کو اپنے محبوب کی سچی طفیل ادا فرما دے. یا اللہ تو اپنا رحم اپنا کرم اپنا فضل فرما. یا سرکار غوث پاک نگاہ کرم فرما دیں, یا غریب نواز نگاہ کرم فرما دیں. اے میرے سلطان, اے میرے محبوب یزدانی نگاہ کرم فرما دیں. حضور یہ سب آپ کے دربار کے غلام آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں. میرے آقا اپنے تمام گناہوں کی ہم سب مل کے آپ کی بارگاہ اقدس میں معافی مانگ رہے ہیں. میرے سرکار ہماری خطاؤں ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں. میرے مخدوم اشرف نگاہ کرم فرما دیں ان اپنے چاہنے والوں پر, اپنے ان غلاموں پر. میرے آقا آپ نے فرمایا ہے کہ میری اولادیں ہوں یا میری روحانی اولادیں ہوں جہاں بھی رہیں گی انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ہر وقت ان کی حفاظت خود کرتا ہوں. میرے سرکار ہمارا اس بات پر یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ضرور آپ آج اس محفل میں شامل ہیں اور ضرور ہمارے دل کی حرکتوں سے واقف ہیں. میرے مخدوم اشرف یہ سب آپ کے غلام بڑے ہی پیار بڑی محبت سے آئے ہیں. میرے آقا نہ جانے یہ کون سی تمنا, کون سی جستجو, کون سی آرزو لے کر کے یہ آئے ہیں, کون سی طلب لے کر کے آئے ہیں. میرے سلطان مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان چاہنے والوں کے دلوں میں کون سی مرادیں ہیں, کون سی تمنائیں ہیں, مجھے نہیں معلوم. لیکن اے روشن ضمیر نگاہ کرم کر دو, آپ تو ان کے حالات سے واقف ہیں. ان کے دل میں کون سی تمنا ہے, کون سی آرزو ہے, کون سا نیک مقصد ہے, سرکار آپ خوب جانتے ہیں. اے میرے جد کریم نگاہ کرم کر دیں, ان کی مرادوں کو, ان کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دیں. میرے آقا اپنے پیر و مرشد سرکار علاء الحق پنڈوی کا صدقہ انہیں عطا فرما دیں, اپنے پیرزادے نور قطب عالم پنڈوی کا صدقہ عطا فرما دیں, خواجہ اجمیری کا صدقہ انہیں دے دیں, غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما دیں, اپنے لاڈلے عبدالرزاق نورالعین کا صدقہ عطا فرما دیں. میرے آقا میرے جد کریم نگاہ کرم فرما دیں. میرے آقا آج آپ کے اس مقدس مدرسے سے جتنے لوگوں نے بھی وابستگی رکھی اور جتنے آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آئے, میرے سرکار سبوں کی حاضری کو قبول فرما لیں, سبوں کی مرادوں کو پورا فرما دیں. اور اس جشن کو منانے میں, اس جشن کو سجانے میں جن لوگوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے, میرے سرکار ان کے حصے کو قبول فرما لیں. میرے آقا ان کے حصوں کو قبول فرما لیں. اور جتنے بھی نوجوانوں نے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے, میرے سرکار ان کے رزق میں, ان کے علم میں, ان کے عمل میں ترقی عطا فرمائیں. اور جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں سبوں کو میرے آقا اپنے فیضان کرم سے مالا مال فرما دیں. میرے سرکار نگاہ کرم فرما دیں. آج یہ اس درس ہے خالی ہاتھ نہ جانے پائیں. میرے آقا جو بے اولاد انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما دیں, جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں انہیں نیک و پیارا کاروبار عطا فرما دیں, نیک اور اچھا کاروبار عطا فرما دیں. میرے آقا کرم فرما دیں. ہمارے والدین کی صحت و تندرستی عطا فرمائیں, ہمارے مشائخین کی صحت و تندرستی عطا فرمائیں, بالخصوص ہمارے پیر و مرشد حضور سرکار سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین کی صحت و تندرستی عطا فرمائیں. ان کا سائے کرم ہم سبوں پر تا زندگی قائم و دائم رہے. میرے آقا سلسلہ اشرفیہ, سلسلہ قادریہ, چشتیہ, جمیع سلاسل کا ہمیشہ بول و بالا رہے. جمیع سلاسل کے مشائخین کی صحت و تندرستی عطا فرمائیں. میرے آقا جو جس دربار سے وابستہ ہے, میرے سلطان سب آپ کے غلام ہیں,
میرے آقا ان غلاموں پر توجہ فرما دیں. آپ کی صرف ایک نگاہ کی دیری ہے. میرے آقا محبت بھری نگاہ ڈال دے اپنی ان غلاموں پر. میرے آقا ان کے پاس اتنی دولت اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میرے آقا یہ ہمیشہ کچوچا مقدسہ کی سرزمین پر آ سکیں، لیکن میرے آقا یہی کیا کم ہے کہ آپ کی محبت میں اسلام پور کی سرزمین پر، اطراف کی سرزمین پر آپ کی محبت کو لیے ہوئے جی رہے ہیں. میرے سرکار انہیں صرف کچوچا ہی نہیں بلکہ اپنے فیضان کرم سے ایسا راستہ نکال دے کہ یہ سب کے سب مدینے طیبہ کی حاضری کر لے. میرے آقا کرم فرما دیں، میرے داتا کرم فرما دیں. آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ محبوب یزدانی ہیں. آپ ہماری دعاؤں کو اگر قبول کر لیں گے، آپ اگر رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیں گے تو ہمارا رب ہماری تمناؤں کو پورا فرما دے گا. اے مخدوم اشرف نگاہ کرم فرما دیں. آپ صدقہ عطا فرما دیں اپنی اولادوں کا، آپ صدقہ عطا فرما دیں اپنے پیرانے کرام کا. اور بالخصوص دارالعلوم اشرفیہ رضویہ جس طریقے سے ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے، سرکار دن بدن یہ ترقی کرتا رہے، یوں ہی یہ فروغ پاتا رہے، اور اس کے ذریعے جتنے بھی آج تک بچے نکلے ہیں اور رشد و ہدایت کا کام انجام دے رہے ہیں، میرے سرکار جس جگہ پر وہ ہوں، جس شہر میں ہوں، جس صوبے میں ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، وہ میرے آقا ان پر اپنا فیضان کرم فرمائیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں. اور آج جتنے بھی بچے نکل رہے ہیں اور جتنے نکلنے والے ہیں اس ادارے سے، میرے سرکار سبوں کو اپنے امان میں آپ لے لیں، سب پر اپنا فیضان کرم فرما دیں، اور ان بچوں کے قدموں کی ہمیشہ حفاظت فرمائیں، یہ بہکنے نہ پائیں. ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی خدمت ہو سکے، اور بالخصوص ہمارے سنی مسلمانوں میں میرے آقا اتحاد اتفاق پیدا فرمائیں. اور گجرات، فلسطین، چیچینیا، بوسنیا اور دیگر ممالک میں جو مسلمانوں کو ہر ایسا پریشان کیا جا رہا ہے، میرے آقا ان سارے مسلمانوں پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل فرمائیں. اور جو مجاہدین اسلام بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، میرے آقا ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیں، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، ان سبوں کے اندر حوصلہ علی عطا فرمائیں، جذبہ علی مرتضی عطا فرمائیں. اور گجرات کی سرزمین پر، کشمیر کی سرزمین پر اور دیگر صوبوں میں جو مسلمان شہید ہوئے ہیں، میرے آقا ان کی شہادت کو قبول فرما لیں، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور ہم سبوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائیں، ہم سبوں کے اندر قوت حیدر کرار عطا فرمائیں، ہم سبوں کو وہی جذبہ دینی عطا فرما دیں جو امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر تھا. میرے آقا نگاہ کرم فرما دیں، یا غریب نواز کرم فرما دیں. میرے سرکار ہم سب ہندوستان کی سرزمین پر آپ کی سرپرستی میں جی رہے ہیں، آپ کا صدقہ کھا رہے ہیں، آپ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں. میرے غریب نواز ہند کی سرزمین پہ ہمارے سلطان آپ ہیں، ہمارے رہبر آپ ہیں، ہمارے پیشوا آپ ہیں. میرے آقا، میرے داتا، میرے رہبر و ماوا ملجا، ہمارا ہاتھ پھیلے تو کسی دنیا دار کے سامنے نہیں، ہماری پیشانی جھکے تو کسی دنیا دار کے سامنے نہیں. میرے آقا یہ ہاتھ پھیلے تو آپ کے دربار میں پھیلے، یہ پیشانی جھکے تو آپ کے دربار کی جانب جھکے. میرے غریب نواز توجہ فرما دیں، اس وقت ہندوستان کا مسلمان آپ کو آواز دے رہا ہے، ہندوستان کے کونے کونے سے آپ کو آواز دے رہا ہے. میرے سرکار سبوں پہ اپنا خاص کرم فرما دیں، سبوں پر اپنا رحم و کرم فرما دیں. حضور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری ہر مصیبت و تکلیف میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. میرے غریب نواز جس طریقے سے عزت و آبرو کے ساتھ ہمارا ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے آپ کے فیضان کرم سے، یوں ہی زندگی کا سارا لمحہ آپ کے فیضان کرم سے عزت و آبرو کے ساتھ گزرتا رہے. میرے غریب نواز نگاہ کرم فرما دیں، کرم فرما دیں. اور بالخصوص دارالعلوم اشرفیہ رضویہ پر نگاہ کرم فرما دیں. یہ ادارہ اہل سنت والجماعت کا ایک مرکزی ادارہ بن جائے، اور اس کے جتنے بھی اراکین ہوں میرے غریب نواز سبوں کو اپنی عافیت میں لے لیں، ان کے سارے محبین کو اپنے فیضان کرم سے مالا مال فرما دیں.
اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائی بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے جہانگیر پیر مخدوم نہ رود اس درد کسے محروم بہر اولاد خیش اشرف حاکم وقت را بکن محکوم اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارد دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر دوست تارد الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی قرب حق اے نیاز گر خواہی ساز ورد زبا معین الدین بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکشتارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام لا الہ الا انت سلکنت یا قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مستجیر بکا یا رسول اللہ انا مستجیر بکا یا رسول اللہ انا مستجیر بکا یا رسول اللہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سے ایک ٹکڑا شریف آیا ہوا ہے، لہذا اب جن حضرات کو بھی لینا ہو وہ اسٹیج پر آ کر لے لیں. میں اسراؤل بھائی صاحب اشرفی سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹکڑا شریف لے کر اسٹیج پر آ جائیں. یہ کشوچا شریف سے آیا ہوا ہے، مخدوم پاک کا نقش اس کے اندر ہے. حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار مقدس کا عکس ہے، اور حضور امیر ملت علیہ رحمت و رضوان کا بھی مزار مقدس کا عکس ہے. یہ ٹکڑا شریف اگر آپ اپنے گھروں سے بلاؤں کو دور کرنا چاہتے ہیں، ایسے بھی شکایات کو دور کرنا چاہتے ہیں، پریشانیوں کو مصیبتوں کو اور بلاؤں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹکڑا شریف آپ لیتے جائیں. 25 روپیہ اس کا ہدیہ ہے، اور اسے آپ اپنے ساتھ لیتے جائیں، اپنے گھروں کے اندر لگائیں اور خیر و برکت حاصل کریں. محمد اسراؤل صاحب اشرفی، آپ ٹکڑا شریف لے کر اسٹیج پر آ جائیں.